अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि आम इंतखाबात के दूसरे मरहले की बात करें तो काउंट डाउन अब शुरू हो चुका है। जी हाँ, परसों यानी इतवार 2 अगस्त 2026 को मुकीम मुहाजिरीन के 12 हलकों में पोलिंग होने जा रही है। साथ ही बात करें, लेकिन इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की नज़रें हम देखें तो जिस एक हलके पर जम चुकी है वो है पंजाब के दिल में वाक़े कश्मीरी मुहाजिरीन का हल्का LA-37 जम्मू 4 ज़िला नारोवाल। ये वो हल्का है जहां इस बार महज आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का फैसला नहीं होना, बल्कि यहाँ पंजाब के 2 दीना सियासी हरीफों की साख दाव पर लगी है। यानी एक तरफ मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर एहसन इकबाल का धड़ा है, तो दूसरी तरफ नून लीग से अलहदगी इख्तियार करने वाले साबिक वफाकी वजीर दानियल अजीज़ खड़े हैं। इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का है, लेकिन जंग नारोवाल की चौधराहट और बालादस्ती की है। नाज़रीन, इस हल्के की बसात को अगर हम समझें तो जहां कुल वोटर्स की तादाद 1,11,203 है, कहने को तो यहाँ मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद शेर के निशान पर एक बड़ी मुहिम चला रही हैं, जिन्हें जितवाने के लिए नून लीग की मरकजी क़यादत ने नारोवाल में डेरे भी डाल रखे हैं। दूसरी तरफ PTI के मौजूदा MLA अकमल सरगाला और पीपल्स पार्टी की शाहीन कौसरदार भी अपने रिवायती वोट बैंक के साथ मैदान में मौजूद है। लेकिन इस पूरे इलेक्शन की बसात की बात करें तो बसात पलटने वाले इस मुआरके के छुपे रुस्तम बनकर अब उभरे हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार उस्मान अलीम। उस्मान अलीम कुर्सी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हें शकरगढ़ और जफरवाल की सियासत के अहम खिलाड़ी दानियाल अजीज़ की खुलकर हिमायत हासिल हो चुकी है। दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल से अपने फरवरी 2024 के बदले का हिसाब बराबर करने के लिए मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार की पीठ अब थपथपा दी है। यानी जिसके बाद हम बात करें तो इस हल्के का मुकाबला 50-50 की सतह पर आकर इंतहाई कांटेदार हो चुका है। क्या पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग दानियाल अजीज़ के कंधों पर सवार होकर एहसन इकबाल के जो होम ग्राउंड पर नून लीग का शेर जो है वो ढेर कर पाएगा, या क्या उस्मान अलीम 2 अगस्त को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का सबसे बड़ा अपसेट करने जा रहे हैं? ये तमाम तगड़े सवालात का जवाब जानने के लिए आज के शो 7 बजे में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं फैसल हकीम साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ खान फारान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जब्बार चौधरी साहब का, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। जब्बार साहब, अगर सूरत हाल की बात करें तो सर सारी हमारे सामने इंट्रो में सर बता चुकी हूँ। आपकी नज़र में सर अगर LA-37 नारोवाल का ये मुआरका आज़ाद कश्मीर असम्बली के एक नशिस्त का इलेक्शन है, या ये बुनियादी तौर पर एहसन इकबाल और दानियल अजीज़ के दरमियान नारोवाल की चौधराहट और बालादस्ती का फाइनल मैच बन चुका है? सर जो ज़ाहिर है ये इलेक्शन है अपना मखसूसा जम्मू कश्मीर के हमारे जो भाई हैं पाकिस्तान में पंजाब के अंदर आके आबाद हुए, उनकी नशिस्तों का इलेक्शन है। और जहाँ तक बात है नारोवाल की अपना वहाँ फतह और उसके बाद किसी की बालादस्ती, तो वो चौधरी दानियाल अजीज़ साहब 2024 में हार चुके हैं। हमने देखा कि 2024 में उन्होंने इलेक्शन लड़े, वहाँ पे दो नशिस्तों से लड़ा, बाकी अपना पूरा धड़ा बनाया, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर पाए और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी की, इल्ज़ामात भी लगाए कि अपनी पार्टी जिसने उनको पहले वफाकी वजीर बनाया, जिसकी वजह से वो नाहल भी हुए, 5 साल के लिए नाहल भी रहे, उसके बाद दोबारा वापसी हुई। लेकिन ज़ाहिर है उनको अपने शिकवे होंगे, ग्रेवेंसेस होंगे कि शायद उनको जगह वो नहीं मिली जो वो चाहते हैं, जब और ओहदा चाह रहे होंगे। तो उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी PTMLN से दूरियाँ अख्तियार की। इसके बाद वो अपना एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट भी उनका हुआ, मौत व हयात की कशमकश के बाद वो लौटे। उनकी ज़िंदगी के हवाले से बड़ी स्ट्रगल है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वहाँ पर जो नारोवाल की सियासत को जानते हैं उनको पता है वो कि चौधरी दानियाल अजीज़ की जो है वो स्टैंडिंग है, लोग उनको मानते हैं, उनका बहुत बड़ा धड़ा है। लेकिन जहाँ तक जब मुकाबले की बात आती है चौधरी एहसन इकबाल के धड़े से, इसमें जो है दानियाल अजीज़ हार जाते हैं, क्योंकि एहसन इकबाल ने नारोवाल के लिए जो उन्होंने नारोवाल के लिए जेल भी काटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नारोवाल का आपको पता है, फिर नारोवाल में यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ किस्म के कैंपस वो लेके गए। अभी भी वो बहुत सारा वो अपने प्लानिंग कमीशन के प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो नारोवाल को बहुत ज़्यादा तरजीह भी देते हैं, डेवलपमेंट के काम और काम नारोवाल को टाइम भी देते हैं। तो नारोवाल के लोग जो हैं जब वोट की बारी आती है तो चौधरी एहसन इकबाल का इंतखाब करते हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी खड़ा किया, वो भी जीत गए। तो ये सिलसिला जो मुझे लगता है कि अगर ये इसको जो है वो कश्मीर के इलेक्शन के तक रखा जाए या रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
باقی جہاں تک اپنا دانیال عزیز کی، ان کا اپنا تو امیدوار نہیں، لیکن انہوں نے ملی مسلم لیگ کے جس امیدوار کی حمایت کی ہے تو ظاہر ہے ان کا وہی بنتا تھا، کیونکہ وہاں پہ جو ملی مسلم لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر ڈیوائیڈ ہے، اور دانیال عزیز کا جو دھڑا ہے اس کے جی ووٹ لینے کے لیے ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے ٹھیک مہاجرین، ان کے دوست ہیں، ہوں تو ان کے لیے ظاہر انہوں نے ان کی سپورٹ لی ہے۔ دانیال عزیز کے پاس بھی اور کوئی چوائس نہیں تھی، ٹھیک کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ وہ کسی اور طرف جاتے۔ انہوں نے جو بیسٹ اویلیبل لاٹ تھی اپنا حمایت کے لیے، وہی ملی مسلم لیگ کے جو امیدوار تھے ہاں انہی کی تھی۔ ظاہر دانیال عزیز اب پی ایم ایل این کے حمایت یافتہ کسی امیدوار کی تو حمایت کرنے سے رہے، اس لیے میرا خیال ہے یہ نیچرل حمایت ہے، اور جہاں تک آگے نتائج ہم پریڈکٹ نہیں کرتے، وہ ٹھیک ظاہر لوگوں کا حق ہے وہ ووٹ دیں ان کو، لیکن یہ مقابلہ تگڑا ہو گیا ہے دانیال عزیز کے درمیان میں کود جانے کی وجہ سے، تو وہ جو ایک کہہ لیں کہ فری فال یا ایک نرم راستہ احسن اقبال کے دھڑے کو ملنا تھا، وہ میرا خیال اب تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ ٹف ہوگا، سخت ہوگا، لیکن اب میں پھر کہتا ہوں کہ میں جب وہ نتائج الیکشن کے بالکل بھی پریڈکٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوتا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اچھا صحت مند مقابلہ ہوگا، دانیال عزیز بھی اپنا زور لگائیں گے، اور ظاہر ہے پی ایم ایل این ورسز دانیال عزیز ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، جبار صاحب پوائنٹ آ گیا۔ فاصل صاحب، جبار صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں نیچرل حمایت ہے، مقابلہ تگڑا ہونے جا رہا ہے، مقابلہ سخت ہوگا۔ سر آپ کی نظر میں مقابلہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کی ایک سیٹ کا مقابلہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس میں کس کی حمایت کس کو حاصل ہے، کون سی پارٹی کس پہ کھڑی ہے، ظاہر ہے ہر پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ اپنی سبقت لے جانے کے لیے تمام طرح سے کوششیں کرتا ہے، مہم بھی ہے، اس میں عوامی حمایت کے لیے مختلف طریقہ کار بھی اختیار کیا جاتا ہے، تو یہی صورتحال یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ وہاں پہ جو ہے وہ احسن اقبال اور دانیال عزیز کے درمیان مقابلہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دونوں اپنے اپنے امیدوار جو ہیں ان کی حمایت ضرور کریں گے، ظاہر ہے اس کی جیت کے لیے زور بھی لگائیں گے، لیکن یہ جو الیکشن ہے وہ فقط ایک سیٹ کا الیکشن ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ نارووال پہ کس کی حکمرانی ہونی ہے، نارووال پہ وہ 2024 میں ایک فیصلہ ہو چکا، اب 5 سال بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے تو عوامی رائے جس کے ساتھ ہوگی اس کی چودراہٹ ہوگی۔ یہاں پہ 4 امیدوار جن کا آپ نے ذکر کیا، اس میں مریم جاوید ہے نون لیگ کی، اکمل سرگانہ ہے وہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے تھے، ابھی ایم ایل اے ہیں، سٹنگ ایم ایل اے ہیں، شہین کوثر ڈار ہیں، اور عثمان علیم ہے مرکزی مسلم لیگ کے۔ مقابلہ اچھا ہوگا، لیکن مجھے مجموعی طور پر جو صورتحال نظر آتی ہے وہ پنجاب کی جتنی بھی سیٹیں ہیں وہاں پر مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدواروں کی جو کمپین ہے وہ کافی طاقتور نظر آتی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اچھی کمپین کی ہے اس لحاظ سے اگر وہ ووٹ نکالنے میں بھی کامیاب ہوتی ہیں تو یقینی طور پر وہ اپنی جو جیت ہے اس کی طرف آگے قدم بڑھائیں گے۔ ہاں، اس سیٹ کے اوپر مرکزی مسلم لیگ کو کیونکہ حمایت حاصل ہوگی، دانیال عزیز کی ان کا اپنا ایک دھڑا موجود ہے، ان کا اپنا ایک ووٹر ہے، ظاہر ہے ان کے ساتھ اس طرح سے دوسری پارٹی تو نہیں ہے، لیکن مرکزی مسلم لیگ کی وہ حمایت کر رہے ہیں، تو کسی حد تک مقابلہ ہوتا آپ کو نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک مقابلہ ہوتا نظر آئے گا۔ جبار صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ امتیاز صاحب، دانیال عزیز کا نون لیگ کے سابق رہنما کے طور پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار عثمان علیم کے پیچھے کھڑا ہونا، تو سر کیا سمجھ رہے ہیں واقعی احسن اقبال گروپ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر سیاسی طور پر بڑا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ امتیاز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہردم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں، ابھی جیسے جبار صاحب نے خاص طور پہ فیصل صاحب نے جو بات ایک کہی ہے کہ یہ ہے کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا ایک نشست کا مقابلہ، بالکل سر، اور اس کے جو ووٹر ہیں کشمیری ہیں، کامن جو ہم کہیں وہ نہیں ہے کہ جی ایک عام حلقے کے اندر وہ ہیں، اور ان کینڈیڈیٹ بھی وہی ہیں جو کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، اور کشمیر بھی کون سے؟ آکوپائڈ کشمیر، جو مقبوضہ کشمیر سے مائیگریٹ کر کے یہاں پر آئیں۔ دیکھیں، دانیال عزیز ایک بڑا نام ہے، بہت اہم نام ہے، ان کی آمد سے یقیناً ایک مقابلہ ہوگا کہ بھئی ساتھ، لیکن کیا کشمیری ان کے نام کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کیا کشمیریز کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرکزی مسلم لیگ ہے، ظاہر آج مرکزی مسلم لیگ ہے، لیکن کشمیر میں ایکٹیویٹی رہی ہیں ان کی، ابھی بھی ہیں، امدادی سرگرمیاں بھی رہی ہیں،
اور ویسے جو ایک حریت پسندی وہ اسٹرگل بھی ہے، وہ سب جانتے ہیں، سارے آکوپائڈ کشمیر کے لوگ بھی جانتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ بھی جانتے ہیں. تو مرکزی مسلم لیگ کا اپنا ایک ایکٹیویٹی ہے اور وہ بیس کرتی ہے، وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے کشمیری اور خاص طور پہ مہاجرین، کشمیری مہاجرین میں. آزاد کشمیر میں گو کہ ایک لمٹ ہے، مگر مقبوضہ کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان میں ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کراچی میں آباد ہوں، پنجاب میں کہیں ہوں، یا کسی پاکستان کے خطے میں آباد ہوں. اب دانیال عزیز کی انٹری انہوں نے خود کی ہے یا مرکزی مسلم لیگ نے لی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ کو ضرورت نہیں تھی. اگر انہوں نے کال کیے دانیال عزیز کو مرکزی مسلم لیگ نے کہ بھائی آپ سپورٹ میں آئیں گے تو شاید ہمیں کوئی فیور ہو جائے، تو بعض اوقات ایسی فیور اگینسٹ بھی چلی جاتی ہے. کیونکہ جیسے احسن اقبال کے بارے میں بتا رہے ہیں جبار صاحب نے جو بات کی، احسن اقبال کے اوپر وہاں پہ حملہ بھی ہوا، ان کے خلاف بہت ساری معاملات بھی ہوئے، پھر انہوں نے وہاں کام بھی کیا، ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے. اب ان کو بھی کشمیری عوام کس صورت میں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جو وہ کینڈیڈیٹ ہیں، ابھی فیصل صاحب جیسے بتا رہے تھے، مریم جاوید صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ہی بلانگ کرتی ہیں، یعنی ظاہر کہ یہاں پہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی حمایت بھی اگینسٹ چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم بھی جرنلسٹ کمیونٹی کی پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں. اے بی سی کی سپورٹ پتہ چلتا ہے کبھی کبھی کہ جو ان کے مخالف ہیں، جو ہمیں ووٹ دینے والے تھے، کبھی کبھی وہ بھی نہیں دیتے، کہتے یار اس کے ساتھ یہ بندہ کھڑا ہو گیا لہٰذا ہم نے پہلے دینا تھا اب نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ اپنے طور پر ہی کمپین چلاتی تو شاید اور زیادہ پاورفل ہوتا اور زیادہ اچھا ہوتا. کیونکہ اب دانیال عزیز صاحب کی پرویز مشرف سے بھی ایفیلیشن رہی، مسلم لیگ کیو سے بھی ایفیلیشن رہی، پھر نواز شریف صاحب سے بھی ایک ان کا رشتہ رہا، رابطہ رہا، ایکٹیویٹی رہی. تو اب اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ اب نون کے کینڈیڈیٹ کے خلاف اگر بات کریں گے تو کیا بات کریں گے، کس طرح سے بات کریں گے، اور کیا وہ جب کریں گے تو یہ کشمیری عوام ایکسیپٹ کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ کو اگر اس کے بغیر ہی زیادہ ایکٹیویٹی کرتی یا کرے، ابھی کل کا دن بھی باقی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے. باقی الیکشن اچھا ہو رہا ہے، لیکن ایک بات سویرا صرف کہ مرکزی مسلم لیگ ہو یا دانیال عزیز ہو یا سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی 2 تاریخ کے لیے کام کر رہی ہے. مہاجرین کی نشست کے لیے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوں گی، میں آج بھی کہتا ہوں اگر نہیں ہوں گی، پاکستان یو این او میں اپنا مقدمہ ہار جائے گا، اور اس نشستیں ہونی چاہیے، آئینی ترمیم بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اچھا ہو رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی تو سر مان ہی نہیں رہی کہ الیکشن اچھا ہو رہا ہے، صاف شفاف نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں. وہ تو کوئی بھی نہیں مان رہا، بعد میں اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ الیکشن کمپین کا مان رہی ہے. دیکھیں نون لیگ ماننا ایک علیحدہ چیز ہے، خاموشی ایک علیحدہ چیز ہے. اب آپ دیکھیں گے 10 اگست کے بعد دیکھیے گا آپ مسلم لیگ جب بات کرے گی تو. ٹھیک ہے سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ترجمان ہیں ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. مزمل ہاشمی صاحب، سر جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، اگر ہم بات کریں تو عثمان علیم صاحب کی مہم میں اچانک تیزی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اپنے ووٹ بینک کی وجہ سے تو سر یہ نہیں ہے، بلکہ نون لیگ کے جو سابق رہنما ہے دانیال عزیز کے اوپن سپورٹ کی وجہ سے آئی ہے. تو کیا آپ کی جماعت ناروال میں محض دانیال عزیز اور احسن اقبال کے جو ذاتی اور خاندانی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر سیاسی بیساکھیوں کے سہارے الیکشن جیتنا چاہتی ہے؟ سر نہیں، بہت شکریہ، اور میں اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شروع میں ایک بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. جی دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جس نوجوان کو کھڑا کیا، وہ نوجوان ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، وہ موٹر سائیکل پہ اپنی الیکشن کمپین چلانے والا ایک نوجوان ہے. اب یہ نوجوان جب میدان کے اندر آیا تو اس نے محنت کی، اور یہ محنت ابھی نہیں کی، پچھلے گزشتہ 5 سال الحمدللہ پچھلے الیکشن سے لے کے اس الیکشن تک اس نے پورے طریقے سے اس پورے ایریے کے اندر الحمدللہ عوام سے رابطہ رکھا. پچھلے سال کے سیلاب میں اس نے لائف جیکٹ پہن کے جا کے لوگوں کی دیہاتوں میں، گاؤں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جا کے لوگوں کی خدمت کی. تو اس وجہ سے الحمدللہ لوگوں نے اس نوجوان کو پسند کرنا شروع کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے بغیر وسائل کے الحمدللہ ہماری مشکل کے اندر مدد کی ہے. اب جب یہ نوجوان آگے بڑھا، میں نے جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ مل کے کمپین کر رہے ہیں ان میں پیرا مراڑا شریف اعجاز الحسن شاہ صاحب بھی ہیں، اور اس میں اسی طریقے سے محمود سنگرا صاحب سٹنگ ایم پی اے ہیں، وہ بھی ہیں، اور اسی انداز کے ساتھ دانیال عزیز صاحب بھی ہیں.
میں نے پچھلے 3 دن کے جلسوں میں پیرا مراڑا شریف جو ہیں اعجاز الحسن شاہ صاحب، ان کی زبان سے متعدد جلسوں میں یہ بات سنی ہے. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ شاید ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور اس الیکشن سے لا تعلق رہتے، لیکن ہمیں عوام نے مجبور کیا ہے کہ ہم مسلم کا ساتھ دیں اور اس عثمان علیم کو ہم کامیاب کروائیں، کیونکہ یہ مسلم کے نام سے معروف ہے اس پورے ایریے میں. تو الحمدللہ یہ آپ کہہ لیں کہ اس نوجوان کی جو گزشتہ 5 سالوں کی محنت ہے اور اس کا ان علاقوں میں جا کے ان دور دراز دیہاتوں میں جن کو سڑکیں نہیں جاتی لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آج لوگ اسے پسند کر رہے ہیں. اور میں یہ آپ کو لٹرلی یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نارووال سے تعلق نہیں رکھتا، میں تو لاہور سے یہاں پر آیا ہوں، تو میں آپ کے سامنے یہ کیفیت رکھتا ہوں کہ جب ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں، علاقوں میں جاتے ہیں، کسی دکان پہ رکتے ہیں، راستے میں لوگ ہمیں روک لیتے ہیں، تو لوگ ایک بات ہم سے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جیت رہے ہیں، ہمیں صرف آپ ایک بات بتا دیں کہ کہیں فارم 47 تو نہیں چلے گا. یہ لوگوں کا ایک سوال ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے، ہمارے ووٹ کا تحفظ یقینی بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو نارووال کی پولیٹکس کے اندر اس وقت بہت بڑی تبدیلی ہے. اس میں نون لیگ کی نالائکیاں شامل ہیں، اس میں ان کے امیدوار جو یہاں سے جیتتے رہے ہیں ان کی رونیت شامل ہے. انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھا ہے جس طرح کا رویہ ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ رکھتا ہے. مجھے رات کچھ لوگ، میں ایک سڑک کے اوپر رکا تو لوگ آ کے ملے اور ہمارے گلے لگے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ تو پورا ہاتھ ہم سے نہیں ملاتے تھے، انگلیاں آگے کر کے ہم سے سلام لیا کرتے تھے. آپ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے دروازوں تک آئیں اور ہمارے دروازوں کو ناک کریں. ایسا اب نہیں ہوگا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں امید ہے. مزمل صاحب آپ نے انہوں کی بات کی ہے نا کہ انہوں نے، سر وہ آپ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی بات کریں سر، وہ کلیئر کر دیجئے گا. جی جو آپ نے سر بات کی نا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا تھا جیسا آقا غلاموں کے ساتھ رکھتے تھے. سر دیکھیں، پیپلز پارٹی کی تو یہاں پہ کوئی کمپین نہیں ہے، ان کا امیدوار نہیں ہے اس حلقے کے اندر. یہاں پہ نون لیگ کا امیدوار ہے. یہ بھی ایک نورا کشتی ہے ان کی آپس کے اندر. انہوں نے کسی جگہ پہ آپس میں کمپرومائز کر رکھا ہے. انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے گالیاں دینی ہیں ایک دوسرے کو الیکشن کمپین کے اندر، آپ جیتو یا ہم جیتے، یہ سب ایک ہی ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جیتے یا پیپلز پارٹی جیتے، یہی جیت رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آپ سے سویرا ایک سوال میں کرنا چاہوں گا مزمل صاحب سے. جی فیصل صاحب. مزمل صاحب، امدادی سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں تو 2 چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں. ایک آتی ہے خدمت خلق جماعت اسلامی کی، وہاں امدادی سرگرمیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، اور دوسری مرکزی مسلم لیگ کی جو ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. لیکن جو امدادی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو اس طرح کے ایک طرح سے این جی او کا سیٹ اپ چلانا، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. الیکشن اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اور وہ حال آپ دیکھ چکے ہیں جماعت اسلامی کا بھی، کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ امدادی سرگرمیوں میں اس کا مد مقابل شاید آپ سے کسی حد تک مقابلہ ہو، باقی کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر ووٹنگ کی باری آتی ہے تو اس میں وہ بالکل بھی کہیں نظر نہیں آتی. اور یہی حال میں پچھلے 3-4 الیکشن سے 2 الیکشن سے مرکزی مسلم لیگ کا بھی دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں. دوسری، آپ نے بات کی، دانیال عزیز صاحب نے آپ کی حمایت کی، ظاہر ہے بڑا دڑا ہے، آپ سے متاثر ہوئے، آپ کے کینڈیڈیٹ سے متاثر ہوئے تو آپ کی جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. تو کیا وہ مرکزی مسلم لیگ میں آپ ان کو شامل کرنے بھی جا رہے ہیں یا وہ مرکزی مسلم لیگ کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ لوگ خدمت کو اور سیاست کو الگ رکھتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے ایک نعرہ لگایا ہے اور وہ نعرہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خدمت انسانیت کی سیاست کریں گے. اس میں بلا تخصیص مسلک اور مذہب کے ہم کام کر رہے ہیں، ہر برادری کے اندر کر رہے ہیں. اور یہاں پہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ اس وقت نون لیگ ایک ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. ان کی رونیت کا یہ عالم ہے کہ چونکہ ہمارا جو امیدوار ہے یہ غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ سٹیجز پر کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ امیدوار ہمارے لیول کا نہیں ہے، ہم ہار بھی گئے تو پھر بھی ہم اس سے آگے کھڑے ہوں گے. ایک تو بات یہ کر رہے ہیں. دوسری بات ایسی ہے کہ شاید جو اخلاقاً غلط ہے، لیکن چونکہ وہ یہاں پہ سٹیج پہ کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ بات کہوں گا الحمدللہ بالکل رائے عامہ تبدیل ہو گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پولیٹکس میں بڑا مثبت ایک تاثر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، ہم نے جو نعرہ لگایا کہ ہم نے خدمت کی سیاست کرنی ہے،
تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ہم سرمایہ کے ساتھ مقابلہ کریں، وہ ہماری سکت نہیں ہے، انہوں نے ملک لوٹا ہوا ہے، ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ اچھا رویہ ہے، اچھا اخلاق ہے، لوگوں کے دل جیتنا ہے، لوگوں کی جا کے خدمت کرنا ہے، مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کسی کو خون کی ضرورت ہو وہ خون دینا ہے. اور ہم اس میں صرف لوگوں سے ایک بات کہتے ہیں، ہم آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہے، لیکن اگر آپ ہماری خدمت سے متاثر ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ نے خدمت کرنے والوں کے ساتھ چلنا ہے یا ملک لوٹنے والوں کے ساتھ چلنا ہے. تو ایک ڈیفرنٹ پالیٹکس انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ نے تمام گفتگو کی ہے یہ پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے ہے، جبکہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے، اس کے ووٹر بھی ظاہر ہے کہ ڈیفرنٹ ہے. ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ کیا دانیال عزیز خود آپ کی سپورٹ میں آئے یا آپ نے ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی کہ دانیال عزیز خود اگر آئیں تو احسن اقبال کے مقابلے میں آئے ہوں کہ جناب کہ احسن اقبال صاحب سے کیسے بدلہ لینا ہے؟ اور یہ سارے جو آپ نے ایٹماسفیئر بتایا یہ ظاہر ہے کہ وہاں کے لیے قانون ساز اسمبلی جو آزاد کشمیر کی، اور جس نشست پر یہ الیکشن ہو رہا ہے وہ مہاجرین کی نشست ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے بھی اس کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، میری نظر سے نہیں گزرا، معذرت خواہ اگر دیا ہوگا آپ نے. تو مہاجر نشستوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے جس نشست کے اوپر آپ بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ یہ قانون ساز اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی، تو وہاں کا تو ظاہر ہے کہ یہ جو ساری خدمات آپ نے گنوائی ہیں یہ تو ایک جو ایکٹیویٹی گنوائی ہے تو پاکستان کی سیاست سے بلونگ کرتی ہے. میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. اصل میں شاید بہت سارے لوگوں کو ان حلقوں کی ڈائمنشنز کا علم نہیں ہے. جو سیالکوٹ میں حلقہ ہے، ناروال میں حلقہ ہے اور گجرانوالہ میں حلقہ ہے. ہمارے امیدوار دو حلقوں سے الیکشن کنٹیسٹ اس وقت کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ ہے ناروال کا حلقہ اور گجرانوالہ ڈویژن کی میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، اور گجرانوالہ کا حلقہ. اب یہ جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک حلقے کا تقریباً 1.25 لاکھ ووٹ ہے اور ایک کا بھی لاکھ سے اوپر ووٹ ہے. اب یہ جو ووٹ ہے یہ آپ کہنے کہ سکیٹرڈ تو ہے پورے ضلع کے اندر، لیکن ایک تو یہ اضلاع بہت زیادہ نہیں ہے. ہر گاؤں کے اندر کسی میں 10 ووٹ ہیں، کسی میں 50 ووٹ ہیں، کسی میں 25 ووٹ ہیں، اور کوئی جو چھوٹا گاؤں ہے پورے کا پورا وہ آپ کہنے کہ کشمیری مہاجرین کے اوپر مشتمل ہے. اب اس وجہ سے لوگوں کا کنسرن پاکستان کے ساتھ بھی ہے اور لوگوں کا کنسرن جو ہے وہ آپ کہنے کہ کشمیر کی جو اس وقت کی پالیٹکس ہے اس کے ساتھ بھی ہے. اختیار ولی صاحب نے رات ایک بات کہہ دی ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو جیک ہے اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے، اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ بات پوری نکل آئے گی اور یہ بات کہہ دی جائے گی کہ جناب نون لیگ بھی کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے ہے. حالات وہ نہیں ہیں، یہ عوام سے جھوٹ بولنے کے ماسٹر ہیں، یہ بڑے زبردست جھوٹ کے پلانر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نارووال کے لوگوں نے ہمیں یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے ہمیشہ ملک کے دفاع کے لیے آگے بڑھ کے کردار ادا کیا ہے. نارووال کشمیر کی اور پاکستان کی پالیٹکس کو تبدیل کرنے جا رہا ہے. ہم کشمیر کے بارڈر پر ہیں، ہم پاکستان کے بارڈر پر ہیں، اور یہاں سے جس طرح ہم نے 65 میں اپنے دشمن کو شکست دی تھی بالکل اسی طرح ایک سوال میرا لے لیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال، ڈاکٹر صاحب میرا سوال لے لیجیے گا. جو ملی مسلم لیگ ہے یہ ایک مخصوص فیکشن کی ان کی نمائندگی کرتی ہے، تو یہ آپ صرف کیا اسی سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا ہمارا ایک اور جو مذہبی سیگمنٹ ہے جس کے ظاہر ہے جس کو ٹی ایل پی کہتے ہیں، کیا وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پی ایم ایل این کی برائیاں ظاہر کرنی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کے مہاجرین کے جو الیکشن ہوتے ہیں، یہ جو حکومت ہوتی ہے، سٹنگ ہوتی ہے، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر، اس شہر کے اندر جب ہماری حکومت ہے تو یہ ہمیں جو ہے آگے ڈیولپمنٹ کے باقی کام، کیونکہ یہ جو بڑے کمپلیکس الیکشن ہوتے ہیں یہ براہ راست ان کو جو فنڈنگ ہے، جو چیزیں ہیں وہ آزاد کشمیر سے کم اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ زیادہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ سکیٹرڈ ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہمیشہ جو ہے وہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے نمائندے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور نارووال کے اندر جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر پی ایم ایل این کی اور احسن اقبال نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام کرے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ساری سچویشن کے باوجود جو ہے آپ اس سیٹ کو نکال کر لے جائیں؟ سر یہ میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ
جو یہ ڈیولپمنٹ کے کام ہیں اب اس کے اوپر تو میں کیا گفتگو کروں. اگر آپ آن گراؤنڈ یہاں پہ میرے ساتھ ہوتے تو میں آپ کو ان بستیوں میں لے کے جاتا جو مہاجرین کی بستیاں ہیں, ان دیہاتوں میں لے کے جاتا جو نارووال شہر کے اردا گرد اور شکر گڑھ شہر کے اردا گرد موجود ہیں. 2-3 سڑکوں کو ہم ڈیولپمنٹ نہیں کہہ سکتے. آپ یقین جانے کہ رات میں ایک گاؤں میں گیا اور تو بارڈر کے اوپر 0 لائن پر وہ گاؤں تھا, اس کو پکی سڑک نہیں جاتی تھی. اب یہ جو چیز ہے نا جی کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے پچھلے 78 سالوں میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کروائی, انہوں نے اب بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا ہے, لیکن ہم اپنے ووٹ سے ان کا احتساب کریں گے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو پاکستانی قوم کے اندر ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ ہم ووٹ سے تبدیلی لے کے آئیں گے. دیکھیں 2 رویے ہیں, ایک ہے ہم لوگوں کو ریاست کے خلاف استعمال کریں, ریاست کے خلاف کھڑا کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو پالیٹکس کرنی چاہیے اور لوگوں کو اس بات پہ ہمیں ابھارنا چاہیے کہ آپ اپنے ووٹ سے, اگر ویسے احتساب نہیں ہو رہا تو آپ اپنے ووٹ سے احتساب کریں. حقیقت بات یہ ہے اس وقت لوگوں کا موڈ بالکل اور ہے, لوگوں کی کیفیت بالکل اور ہے, اور میں اس کے اوپر الحمدللہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. گجرانوالہ میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا, یہاں نارووال میں بھی مجھے کمپین کے اندر جانے کا اتفاق ہوا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے, عام بندہ گاڑی روکتا ہے اور عام بندہ گاڑی روک کر یہ بات کہتا ہے کرسی جیت جائے گی اور یہ لوگ ہار جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. صرف ایک بات کی آپ ہمیں گارنٹی دے دیں, آپ ہمارے ووٹ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. فارم 45 اور 47 کا فرق نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں تو جو آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہوئے پہلے فیس میں, اس میں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک اپر ہینڈ حاصل کیا, ٹھیک ہے. دوسری بات اب یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ مرکزی مسلم لیگ صرف اور صرف نارووال پہ توجہ دے رہی ہے. گجرانوالہ میں بھی آپ نے کہا کہ 2 کینڈیڈیٹ ہیں, اور پھر آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2 نشستیں پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر دیں گی. یہ آزاد جموں و کشمیر کی 2 نشستیں پاکستان کی پولیٹکس پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ فیصل صاحب نے بھی جو ایک بات کی تھی بالکل کہ مرکزی مسلم لیگ, کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے, بہت خدمت کے کام میں رہتی ہے, لیکن الخدمت بھی ہے, مگر عوام جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے جو کہ پہلے مرحلے میں نظر آئی آزاد کشمیر میں. جی دیکھیں, میں آپ کو 2 باتیں کہوں گا. چونکہ ہم سیاست میں ذرا ہمیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا, پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو 4-5 سال ہوئے ہیں ملکی سیاست میں انٹر ہوئے, تو آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس پالیٹکس میں کینڈیڈیٹس کو تلاش کرنا, پھر ان کو ساتھ لے کے چلنا, یہ ایک کام ہوتا ہے. پھر دوسرا جو بڑا کام ہوا ہمیں آئی پی پی کے ساتھ اس الیکشن میں جو آزاد کشمیر کی نشستیں ہیں وہاں پہ الحمدللہ ہمارا ایک اتحاد آئی پی پی کے ساتھ بن گیا. تو ہماری الحمدللہ وہاں پر اس وقت 4 نشستوں پر لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور 4 ہی نشستوں پر یہاں پر ہمارے لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو میں اس پہ آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جی یہ ایک تصور موجود تھا, لوگ خدمت کو ووٹ نہیں دیتے, لوگ جتھوں کو دیکھتے ہیں, برادریوں کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس 3 بڑے لوگ آئے ہیں, ٹھیک ہے, تمام سیاسی جماعتیں اپنے دڑوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتی ہیں. ہم گئے, دانیال عزیز صاحب کے پاس بھی گئے, ہم محمود سنگراج صاحب کے پاس بھی گئے, ہم پیرا مراڑا شریف اعجاز الحسن صاحب کے پاس بھی گئے, ہم سب سے ملے. لیکن انہوں نے ہمیں کہا جی ہم دیکھیں گے, حالات دیکھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے. جب انہوں نے حالات دیکھے تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مرکزی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ نوجوان بڑا اچھا ہے, اس کو پالیٹکس میں ہمیں کردار دینا چاہیے. تو الحمدللہ ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملکی سیاست میں یہ خوشائند تبدیلی ہے اور آنے والے دنوں میں مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ 45 نشستوں پر براہ راست ہوتا ہے, جس میں سے پہلا جو ہے وہ 13 نشستوں کا ایک مرحلہ گزر چکا ہے. اس میں آپ کی جو کارکردگی تھی, آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے کتنے ووٹ حاصل کیے, کس نمبر پر رہے. پھر باقی جو 2 مرحلے رہتے ہیں جس میں سے صرف آپ دوسرے مرحلے میں 2 نشستوں کا بتا رہے ہیں, باقی آئی پی پیز کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے,
تو کیا صورتحال نظر آتی ہے کہ ان جو باقی نشستیں رہتی ہیں 32 اس میں سے کتنی نشستیں صرف یہ ان 2 نشستوں پہ مقابلہ ہے یا باقی کسی نشستوں پر بھی آپ مقابلہ کرتے نظر آئیں گے؟ جی ہمارے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں کینڈیڈیٹ ہیں، مہاجرین کی 4 نشستیں ہیں، چاہے وہ وادی کے لوگ ہیں چاہے جموں کے لوگ ہیں، تو 4 نشستوں پر ہمارے کینڈیڈیٹ، اور پھر اسی طریقے سے الحمدللہ جو آزاد کشمیر کی نشستیں ہیں اس میں بھی ہمارے 4 کینڈیڈیٹ موجود ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی ایک بھرپور مقابلہ آپ کو دوسرے اور تیسرے مرحلے میں دیکھنے کو ملے گا. باقی میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ایک نووارث سیاسی جماعت کے لیے اتنا بڑا الیکشن کنٹیسٹ کرنا یہ پورا ایک کام ہے. الحمدللہ ہم میدان میں آئے، 2024 کے الیکشن میں ہمیں لوگوں نے مایوس نہیں کیا اور الحمدللہ ایک ہمیں اچھا ووٹ پڑا. اور ابھی جو نارووال کے اندر اور گجرانوالہ کے اندر ہمیں رویہ لوگوں کا دیکھنے کو مل رہا ہے، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ 24 کے بعد الیکشن میں انہوں نے الحمدللہ مسلسل عوام سے رابطہ رکھا، مشکل کے اندر انہوں نے لوگوں کا ساتھ دیا. تو اب الحمدللہ وہ پورے طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کسی حوالے سے آپ مرکزی مسلم لیگ کو نوارد کہہ رہے ہیں، آئی پی پی بھی تو نوارد تھی، 4 گلگت بلتستان میں لے گئی، پاکستان الیکشن میں بھی نشستیں لے گئی، کشمیر میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد ہے. تو پھر صورتحال آپ اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہیں پھر؟ نہیں میں کوئی مایوس نہیں ہوں جی، بالکل میں کوئی مایوسی کی بات نہیں کر رہا. میں نے آپ سے یہ کہا جب آپ کا اتحاد ہوتا ہے تو آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. اس گیو اینڈ ٹیک میں ہمارے اس اتحاد میں ہمارے پاس یہ سیٹیں ہیں تو یہ کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. ہم نے ایک اتحاد کیا اور پورے آپ کہہ لیں کہ اپنے جو پلس مائنس ہے اس کو دیکھ کے کیا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ اتحاد ہمیں کامیابی دلائے گا. ٹھیک ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ اتحاد آپ کو کامیابی دلائے گا اور مایوسی کی اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے. آپ کو پوائنٹ بھی آ گیا. ساتھ ہی پروگرام میں وقت تو ایک بریک کا، مزید بھی بات کریں گے، ساتھ رہیے. ایک آواز، نیوز 1. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال ہمارے سامنے ہے. اب جس طریقے سے جو احسن اقبال ہے ان کے ساتھ اور دانیال عزیز کے درمیان جو نارووال میں ایک چودراہٹ اور بالادستی کا اگر بات کریں فائنل میچ کے حوالے سے صورتحال ہمارے سامنے ہے. جبار صاحب سر، اس حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور جو ہمارے ساتھ موجود بھی تھے ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب، انہوں نے بھی واضح طور پر آپ کے بھی سوالوں کا جواب دیا ہے. سر تو ماضی کے ٹرینڈ کی اگر بات کریں، جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اب شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو مہاجر حلقوں میں ہمیشہ وہی جماعت بازی لے جاتی ہے جس کی پنجاب یا پھر ہم بات کریں تو وفاق میں حکومت ہو. تو سر اس بار مسلم لیگ نون کے پاس مریم جاوید کی شکل میں حکومتی اور تنظیمی برتری موجود ہے، لیکن اگر دوسری طرف کی بات کریں تو دانیال عزیز کا ذاتی دھڑا اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا فلاحی نیٹ ورک اکٹھے ہو چکے ہیں. آپ کے سر تجزیے کے مطابق اگر میں پوچھنا چاہوں تو کیا سمجھتے ہیں 2 اگست کو کیا لوکل دھڑے بندی اور اینٹی احسن اقبال لہر اس روایتی حکومتی فیکٹر پر بھاری پڑ جائے گی؟ کیونکہ جس طریقے سے آپ نے ابھی ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب سے بھی بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مایوس نہیں ہیں، ہمیں امید ہے کہ اچھا ہی فیصلہ ہوگا. سر دیکھیں سویرا، یہ کون سی لہر کا کس کے اوپر اثر کیا ہونا ہے. ایک سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر اور بھی بہت ساری نشستیں ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیٹ پیٹرن تو نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی کہ آپ کسی کی اور کی گنجائش نہیں مل گی. بالکل تمام لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، لوگوں نے لوگوں کو مینج کرنا ہے. اور یہاں پر اگر جو ہے ایک طرف اگر کوئی پنجاب کی گورنمنٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کو جو پروجیکٹ ہیں، اگر لوگ ان کو دیکھ کے آزاد کشمیر کے اندر، میرپور کے اندر، کوٹلی کے اندر، سمانی کے اندر اگر ووٹ دے رہے ہیں، بھمبر کے اندر سے اگر ووٹ دے رہے ہیں، تو پنجاب کے اپنے حلقوں میں جب وہ آئیں گے تو یقیناً لوگ یہاں پر بھی ان کو ووٹ دیں گے. کیونکہ ظاہر ہے یہ ووٹ براہ راست پی ایم ایل این اپنی پارٹی کے لیے مانگ رہی ہے نا، تو پھر لوگ یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ یہ کشمیر کے لیے ہے یا پنجاب کے لیے ہے. تو وہ اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں، ورکرز ہیں، وہ یقیناً اپنی پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن اس میں یہ کہ بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بھی نہیں ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے اگر 4-5 نشستیں اگر پنجاب کے اندر ان کے الیکشن ہو رہے ہیں تو ممکن ہے اس میں سے 1-2 نشستیں جو ہے وہ دوسری پارٹیاں بھی لے جائیں، ممکن ہے ملی مسلم لیگ لے جائے. باقی تو کسی اور پارٹی کا تو خیر جہاں چانس مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر ویسے جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس وقت کوئی ان کی یہاں پہ جو ایسے علاقوں میں جو سینٹرل پنجاب کا ہے، لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، یہ ویسے بھی بیسیکلی یہ تمام جو علاقے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر، یہ سارے ویسے ہی
نیچرلی PMLN کی سپورٹ کے لوگ ہیں, تو یہ لوگ جہاں پر انہیں کوئی ووٹ دیں گے. باقی اگر اپنا ملی مسلم لیگ یا کوئی اور یعنی کہ یہ جو پارٹی IPP کے ساتھ ان کے اتحاد کر کے اگر کوئی چل رہے ہیں تو ممکن ہے کچھ ووٹ سیکیور کر جائیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس قدر کوئی اپسیٹ ہونے جا رہا ہے یا اپسیٹ ہو جائے گا. یہ اسی طرح نتیجے آئیں گے جس طرح کہ PMLN کو پہلے مرحلے میں کامیابی ملی ہے, اسی کا ہی تسلسل اور جو ہے وہ مجھے آگے برقرار رہتا ہوا دوسرے مرحلے میں بھی نظر آتا ہے. تو بہت زیادہ کچھ چینج میں نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. فیصل صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے واضح طور پر اب یہ بھی بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو شکست تسلیم کرنی چاہیے, اور ایسا تو نہیں کہ گلگت بلتستان میں آپ جیت گئے تو وہ سب کچھ ٹھیک تھا, وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. اب یہاں پر جو ہے نون لیگ بازی لے جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے, تو یہاں پر آپ کو دھاندلی اور ساری صورتحال نظر آئے گی, تو اپنی شکست تسلیم کریں. اور ساتھ ہی سر مجھے یہ بتائیں آپ کی پیش گوئی سر کیا کہہ رہی ہے, آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے, جیت کس کی ہوگی سر؟ جیت جو پہلا مرحلہ ہو چکا نا, اس میں جو نوٹیفیکیشن ہوا اس میں 9 مسلم لیگ کے پاس ہیں اور 4 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. یہ 13 نشستیں ہیں پہلے مرحلے کی. 13 نشستوں میں سے 9 مسلم لیگ بڑی واضح اکثریت کے ساتھ ہے, اور یہ ایک امپیکٹ جائے گا آپ کے دوسرے اور تیسرے مرحلے پہ. دوسرے مرحلے پہ جو امپیکٹ جائے گا الٹیمیٹلی اس سے تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بھی متاثر آپ کو نظر آئے گا. انتخابات ہوتی ہیں تو اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خاموش ووٹرز کی ہوتی ہے. وہ خاموش ووٹرز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس سائڈ کا پلڑا بھاری ہے, اور آپ عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پولنگ سٹیشنز پر بھی آپ کو جو رش ہے وہ آخری 3 گھنٹوں میں زیادہ نظر آتا ہے, بجائے اس کے کہ صبح سے لے کر دن کو 2-2:30 بجے تک کا جو رش ہوتا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس وقت تک ٹرینڈ کا اندازہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, اور پھر ایک دم اسی ٹرینڈ کی طرف ایک بڑا ووٹ جو ہے وہ منتقل بھی ہوتا ہے. یہی صورتحال جو ہے وہ آپ کو پہلے مرحلے میں بھی نظر آئی. اب دوسرا مرحلہ 2 اگست کو ہونے جا رہا ہے. جو پیشن گوئی کی آپ بات کر رہی ہیں, جو پنجاب کی نشستیں ہیں مہاجرین کی, جو جو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین ہیں, وہاں پر مسلم لیگ نون کی کمپین جو ہے وہ بڑی پاورفل کمپین چل رہی ہے. وہاں پہ جو ان کے MNAs ہیں, جو MPs ہیں, جو ان کے مقامی رہنما ہیں, وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور وہ کمپین چلا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو دیگر جماعتیں ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اٹک اور راولپنڈی کا کچھ حصہ ہے, وہاں پہ ایک سیٹ اور اس میں گجر خان بھی آتا ہے, گجر خان تک کا وہ سارا حلقہ ہے, اور اس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں راجہ صدیق. آپ یہ جو ناروال کی بات کر رہی ہیں, وہاں پہ مریم جاوید ہیں, اور مریم جاوید کے ساتھ ساری مقامی قیادت متحد نظر آتی ہے. اور ظاہر ہے جہاں پہ مقامی قیادت متحد ہوگی تو وہاں پر جو کامیابی کا رستہ ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. باقی جو سندھ کی نشست ہے وہاں پہ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہوگی. کیا سمجھتے ہیں اس حلقے کا کنگ میکر کون ثابت ہوگا سر؟ دیکھیں صرف اس حلقے کا جنرلی جو ایک کمپین چل رہی ہے, ظاہر ہے کہ اگر اس میں کوئی اگر مرکزی مسلم لیگ کا بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے ان کے فیور میں بھی, تو بھی اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے, تو پونچھ سیکٹر پہ اس کا الٹیمیٹلی اثر پڑے گا ہی پڑے گا. اور اگر نہیں بھی پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو ذمہ دار رہنما ہیں وہ وہاں پر اپنا کام پھر اس کے بعد شروع کریں گے. اور تو جو ڈیمونسٹریشنز میں بیٹھے ہیں, جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ ہے, جو بیٹھے ہیں وہ علیحدہ ہے. جو بیٹھے ہیں وہ شاید پھر کوئی بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کریں اس کے آگے. اور ایک بات اور ہے, ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں نا, سویرا کے پیپلز پارٹی جیتی. یہ 4 نشستیں جو IPPs کے پاس گئی ہیں نا, یہ سڈنلی گئی ہیں. یہ سب نے نون میں جانا تھا. وہ تو اچانک فیصلہ ہوا ہے کہ صاحب IPP کے اندر جائے, IPPs میں جائے گا. اور وہاں پر صورتحال ایسی ہوئی کہ IPP, اور آپ کو یاد ہے سینیٹر پلوا شاہ اور علیم خان جو IPP کے سربراہ ہیں, ان کے درمیان اتنی سخت قسم کے ڈائلاگ ہوئے تھے کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ لیڈرشپ کو, فیمیل لیڈرشپ کو بیان دینا پڑے تھے. تو وہاں جا کے جب IPP اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی بہت مشکل میں تھی. ٹھیک ہے سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے. صورتحال یہی ہے, یہی کہا جا رہا ہے تمام تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ سخت مقابلہ دیکھنے میں آئے گا, مقابلہ سخت ہوگا, تگڑا ہوگا. لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ اب یہ صورتحال کہاں جاتے ہوئے نظر آتی ہے. اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے معزز مہمان موجود تھے. آپ تمام کے وقت کا شکریہ. پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.